अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स हैं इस व्लॉग में आपके साथ मुझे शेयर करनी है। कुछ तो जनाब आपको बताएंगे कि अगर बल्ला ना मिला तो क्या इलेक्शन स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, उसके हवाले से काफ़ी चीज़ें आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के लिए, लेकिन क्या वहां पर उनकी कोई दादरसी होगी या फिर उल्टा ही पड़ जाएगा ये केस भी, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। आज काफ़ी सारे कागजात जो हैं वो मंजूर हो गए हैं पीटीआई के उम्मीदवारों के भी और भी कुछ अहम सियासी शख्सियात के। तो आज हमें नज़र आ रहा है कि जो आरओज़ ने फैसले किए थे उनको काफ़ी हद तक रिवर्स किया जा रहा है एपेलेट ट्राइब्यूनल्स की जानिब से, तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर जनाब नाअहली से मुतालिक बड़ा अहम केस जो है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है और उससे जुड़े जो अहम रिमार्क्स हैं वो सामने आ रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। और फिर लास्टली बात करेंगे जनाब साबिक DGISI फैज़ हमीद साहब ने धरना कमीशन में अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है, तो ये कितना इम्पॉर्टेंट है, क्या उन्होंने कहा, इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। साथ ही एक अहम फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी आया है नाअहली से मुतालिक, तो इसके ऊपर भी थोड़ी डिस्कशन करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। चलिए जी, सबसे पहले जरा बल्ले बल्ले हो जाए। बल्ला तो जैसे बला बन गया है और इतना खौफ है बल्ले का कि उसको छीनने झपटने के लिए हर तरह की कोशिश की जा रही है। पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला दिया गया था जिसमें इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल किया गया था और बल्ले का निशान छीन लिया गया था, इस फैसले में जो 2-3 वजूहात बताई गई थी वो बड़ी हैरान कुन थी, जिसमें से एक वजह ये भी थी कि जनाब ये इलेक्शन डिले का बाइस बन रहा है। भाई अब एक सियासी जमात जो है वो एक निशान से अगर इलेक्शन लड़ रही है तो इससे, या किसी दूसरे निशान से भी लड़ रही हो, तो इससे इलेक्शन में डिले कैसे हो रहा है, ये बात कुछ समझ नहीं आ रही। और फिर बहुत सीनियर रिपोर्टर हैं साकिब बशीर साहब, उन्होंने ये भी रिपोर्ट किया है कि यहाँ पर जो 2 अफसरान ने बयान हल्फी जमा कराए गए हैं उसकी तरफ से उसमें भी झूठ लिखा गया है, कुछ बातें हैं जिसको झूठ बताया गया है बयान हल्फी में। तो इस तरह से कोई दो नंबरी करके जो है ये फैसला लिया गया पेशावर हाई कोर्ट से। और इसमें अब फिलहाल तो जाहिर है बैट नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को अब चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट में। अगरचे पहले इससे खबर ये थी कि जनाब चूंकि अभी ये सिर्फ एक अबूरी हुक्म था जिसमें जो स्टे था उसको खत्म किया गया है, लेकिन 9 जनवरी को इसके ऊपर अभी भरपूर समाअत होनी है जिसके बाद इसका फैसला आना है, हतमी फैसला आना है। लेकिन उससे पहले ही ये जो उबूरी हुक्म भी है उसको भी चैलेंज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट में और यहाँ पर इस्तदा की गई है कि कलअदम करार दिया जाए। बैरिस्टर गौहर साहब आज खुद पेश हुए सुप्रीम कोर्ट, वहां पर उन्होंने दरख्वास्त दायर की और इत्तेफाक से इसका डायरी नंबर भी फौरन ही लग गया है, दरख्वास्त नंबर लग गया है, तो अब किसी भी वक्त उनकी भी बारी आ सकती है। तो ये चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट मामला है तो सबकी नजरें इस पर जमी हुई हैं, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि बज़ाहिर इसमें अदालत ये कह सकती है कि चूंकि अभी हतमी फैसला नहीं है पेशावर हाई कोर्ट का, तो आप 9 जनवरी तक इंतजार करें, क्योंकि कंटिन्यूसली एक पैटर्न हमें नजर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट में जब कोई चीज जाती है तो वो रेफर करते हैं कि पहले पेशावर हाई कोर्ट या कोई किसी भी हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट में अगर मामला ज़ेर इल्तवा है तो पहले वहां से फैसला आ जाए और जब हतमी फैसला आ जाए तो उसके खिलाफ अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि इस वक्त जो मामला है ये दोबारा शायद हाई कोर्ट की तरफ रेफर कर दिया जाए, ये मेरा अपना अंदाजा है, बाकी देखते हैं क्या होता है। इसके साथ साथ सलमान अकरम राजा साहब और बैरिस्टर गौहर साहब ने जो गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर ये कह दिया है कि भले बल्ले का निशान पास हो या ना हो, अगर किसी और के साथ इत्तेहाद करके लड़ना पड़ा वो भी स्ट्रैटेजी पता चल जाएगी, लेकिन अगर आज़ाद भी लड़ना पड़ा तो भी लड़ेंगे, लेकिन बॉयकॉट का कोई ऑप्शन नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब ने आज बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि इलेक्शन तो हर हाल में लड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी नामसाइद हालात हों, जो मर्जी मुश्किलात हों, इलेक्शन तो लड़ना है, मैदान खाली नहीं छोड़ना। अगर आज़ाद उम्मीदवार भी होंगे मुश्किल तो होगी, जाहिर है बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार होते हैं किसी एक हलके में, तो उसकी आज़ाद उम्मीदवार को पार्टी का एक जो सपोर्ट मिलेगी या टिकट भी मिलेगा, तो वो तो ये वैसे कह रहे हैं कि अगर निशान एक ना भी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि टिकट भी नहीं पार्टी दे सकती, तो पार्टी का टिकट उसके पास बिल्कुल हो सकता है। और फिर उस उम्मीदवार के लिए चैलेंज ये है और पार्टी के लिए चैलेंज ये है कि जो आपने उम्मीदवार चूज किया है लड़ने के लिए उसकी फिर सही तौर पर आप एक तारुफ करवा सके अवाम के साथ कि ये आपका एग्जैक्ट कैंडिडेट है। तो ये अब सारी कहानी है और बैरिस्टर गौहर साहब भी इसके ऊपर बड़ा कन्विंस्ड हैं कि बल्ले का निशान ही वापस मिल जाएगा, और अगर ना भी मिला तो अब ये सबको क्लैरिटी हो चुकी है कि बॉयकॉट तो नहीं करने लगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन एनी केस, और लड़ेगी तो सही,
چاہے جس طرح کے بھی حالات ہوں. تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے. میں خود اس بات کی حامی ہوں کہ لڑنا چاہیے. کیا ہو جائے گا میکسیمم, آپ نہیں جیت پائیں گے, نہیں حکومت بنا پائیں گے, تو پہلے کون سا آپ کے پاس اس وقت حکومت ہے. لیکن آپ کو بالکل اگر میدان خالی چھوڑ دیا جائے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ اپنے ایک جگہ پہ جہاں پر ریپرزنٹیشن آپ کی ہو سکتی ہے, آپ وہاں پر بھی اپنے ریپرزنٹیشن کا حق جو ہے خود بخود چھوڑ رہے ہیں. تو یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے. آپ کو اگر سسٹم میں آپ ہیں تو پھر آپ کو اسی کے اندر رہتے ہوئے ہی جد و جہد کرنی پڑتی ہے. تو کیوں یہ فیصلہ کیا جائے, اور ویسے بھی ابھی جب عوام آپ کے ساتھ ہے تو کیوں نہ پوری لڑائی آخری بال تک لڑی جائے. تو بہرحال جی یہ ایک ہے معاملہ, دیکھتے ہیں اب اس پہ کیا ہوتا ہے. دوسرا اہم معاملہ ہے جی نااہلی کا معاملہ, جس کے اندر سپریم کورٹ کے اندر بھی سماعت ہو رہی ہے, اور زیادہ تر لوگوں کو ظاہر ہے اس بات کے اوپر کافی کنونس ہیں وہ لوگ کہ یہ بیسکلی نواز شریف صاحب کی جو تاحیات نااہلی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کارروائی کی جا رہی ہے. اور اس میں جو ابھی تک کے ریمارکس سامنے آ رہے ہیں چیف جسٹس صاحب کے, وہ ان کا ذہن کافی حد تک عیاں کر رہے ہیں کہ وہ یہ نااہلی کو جسٹیفائڈ نہیں سمجھتے اور یہ ختم کر دیں گے. اور یہ کیس بھی انہوں نے اسی طرح سے خود سے ہی مقرر کیا تھا. اور پھر دوسرا, لیکن اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, وہ یہ کہ ابھی نااہلی کا فیصلہ ہونا باقی تھا, لیکن اس سے پہلے ہی نواز شریف صاحب کے مختلف کاغذات جو ہیں وہ منظور ہوئے ہیں. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ جب فیصلہ ہونا باقی تھا تو کیوں ان کے کاغذات پہلے سے ہی ریٹرننگ آفیسرز نے منظور کر لیے, اس کے اوپر کوئی اعتراض کیوں نہیں اٹھایا. جبکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے مختلف امیدواروں کے اوپر عجیب و غریب قسم کے اعتراضات لگا کر کاغذات مسترد کیے گئے, اور اسی وجہ سے اب وہ فیصلے کافی ریورس ہو گئے. وہ میں آگے چل کر ابھی آپ کو بتاتی ہوں. لیکن جو نااہلی کا معاملہ, اس میں ایسا لگ رہا ہے بظاہر کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب چونکہ اپنا ذہن بنا چکے ہیں, تو وہ خود ہی کافی حد تک جو آرگیومنٹس دے رہے ہیں وہ خود ہی دلائل دیتے چلے جا رہے ہیں کہ نااہلی کیوں ختم ہونی چاہیے. اور وہ اس کو کافی حد تک مذہب سے بھی ریلیٹ کرتے ہوئے بات کر رہے ہیں کہ جی توبہ کا بھی ایک قانون موجود ہے مذہب میں, تو جب توبہ کا آپشن مذہب میں موجود ہے تو پھر ہم کیسے کسی کو تاحیات کسی بات کے اوپر سزا دے دیں. تو یہ ایک زیادتی کی بات ہے. تو بہرحال یہ ایک چل رہا ہے معاملہ. اب اس کے اوپر اگر آپ میری رائے پوچھتے ہیں تو میرا ایک تو یہ کہ میں نہیں یہ کہتی کہ تاحیات نااہلی ہونی چاہیے اس وقت ختم یا نہیں ہونی چاہیے, لیکن جو اس کا پروسیجر ہے بات یہ ہے کہ یا تو پھر آپ آئین کو نکال دیں یا پھر آئین کے مطابق چلیں. اب آئین کے مطابق تو کسی بھی آئینی ترمیم کے لیے 2/3 میجورٹی چاہیے. اگر پارلیمنٹ وہ 2/3 میجورٹی سے کسی آئینی ترمیم کو چینج کرتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. تو یہ جو 62(1)(f) ہے جس کی تشریح کی گئی ہے کہ تاحیات نااہلی ہے, تو یہ بیسکلی ایک آئینی ترمیم ہے. تو اس کے اوپر اگر آپ ایک جج صاحب جو ہے وہ اپنا, یا جج کا ایک فیصلہ جو ہے وہ اپنا ایک بالکل آلٹر کر دے اس چیز کو, تو یہ تھوڑا سا میرا خیال ہے کہ کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا قانونی طور پر. ایک چیز. دوسری چیز کہ کیا اصولی طور پر میں اس کے حق میں ہوں یا اس کے خلاف ہوں. میری ذاتی رائے میں اس کا فیصلہ ہونا چاہیے جرم کی سنگینی سے مطابقت کے ساتھ. یعنی ہمارے ہاں چونکہ یہ بہت زیادہ ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ بہت حد تک لوگوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے بھی اس قسم کی چیزیں کی جاتی ہیں, تو یہ بھی غلط ہے. اس طرح بھی استعمال اس کا نہیں ہونا چاہیے. لیکن دوسری طرف یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی قاتل ہو, چور ہو, ڈاکو ہو, اور وہ ایک دفعہ جرم بھی کرے, نکل بھی جائے, اور پھر الیکشن بھی لڑتا پھرے, اور پھر ملک کا وزیر اعظم بھی بنتا پھرے. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اتنی آپ کھلی چھوٹ دیتے. تو میرے نزدیک اس کا تعلق کچھ اس طرح سے قانون سازی ہونی چاہیے کہ اس کو مطابقت رکھ دی جائے کہ جتنا سنگین جرم ہو آپ کا اس حساب سے ہی نااہلی کی جو میعاد ہے اس کو مقرر کر دیا جائے. کہ اگر معمولی نوعیت کا جرم ہے تو وہ 3 سال ہے یا 5 سال ہے, اور اگر کوئی سنگین نوعیت کا جرم ہے تو 10 سال ہے, اور اگر کوئی ایسا جرم ہے کہ جو مطلب ریورس بھی نہیں ہوا اور اس پہ مطلب وہ بالکل کوئی شخص قابل یعنی اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا, قابل معافی نہیں ہے, تو پھر اس پہ بالکل لائف بین بھی ہونا چاہیے. تو میرے نزدیک تو یہ ہے کہ اس کو جرم کے حساب سے, سنگینی کے حساب سے طے ہونا چاہیے. لیکن اس کی ظاہر اگین جو اس کی اوپر قانون سازی ہے وہ تو عوامی نمائندگی کر سکتے ہیں. دوسری طرف ایک بڑی خاموش واردات ڈالی گئی اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک اہم فیصلہ آ جایا, وہ بھی نااہلی کی مدت سے متعلق تھا, اور یہ نیب کا جو ایکٹ ہے اس کے اندر تھا. نیب ایکٹ کے تحت پہلے 10 سال جو تھی نااہلی کی مدت کا تعین کیا گیا تھا, لیکن پھر اس کے بعد اس کو جب چیلنج کیا گیا تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ نے اس کو اپنے طور پر
چینج کر کے ایک اس کی کر دی تھی کہ جی یہ 5 سال ہوگی اس کی نااہلی کی مدت. اب یہ جو فیصلہ آیا تھا اس کے بعد آج ہم نے دیکھا کہ 2 رکنی بینچ محسن اختر کیانی صاحب اور سمن رفت امتیاز صاحبہ نے اس کے اوپر ایک سٹے جاری کر دیا اور پہلے والی جو نااہلی کی مدت تھی 10 سال اس کو بحال کر دیا. اور اس کی سٹے کی جو وجہ بتائی جا رہی ہے کہ جو پہلے فیصلہ کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے اس میں جو مخالف پارٹی تھی یا پروسیکیوٹر کو نہیں سنا گیا تھا, اس وجہ سے اس کو انہوں نے یک طرفہ طور پر چونکہ یہ فیصلہ دیا تو اس لیے اس کو انہوں نے سائڈ پہ کر دیا ہے اور پہلے سے جو 10 سال کی نااہلی ہے اس کو بحال کر دیا. اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کا یہ بھی ایک اندازہ ہے کہ اگلا جو مرحلہ ہے اس میں عمران خان صاحب کو چونکہ نیب کے قانون کے تحت سزا دینی ہے, کیونکہ اب ان کے اوپر 2 کیسز اس وقت چل رہے ہیں, توشہ خانہ کا کیس نیب قانون کے تحت بھی اور اس کے ساتھ ساتھ القادر ٹرسٹ کیس یہ بھی نیب کے شکنجے میں ہے. تو اگر ان کو ان کیسز میں سزا ہوتی ہے تو اس صورت میں عمران خان صاحب کی جو نااہلی ہے وہ 5 سال نہیں بلکہ 10 سال بن جائے گی. تو کچھ لوگوں کا خیال یہ کہ اس لیے بھی یہ ترمیم کی گئی ہے تاکہ جان بوجھ کر جو نااہلی ہے اس کو اس طریقے سے عمران خان صاحب کو زیادہ دیر کے لیے پھنسایا جا سکے. لیکن بات وہی ہے کہ کوئی 1 ہو یا 2 ہو, جب کوئی اگر ایسا قانون بنتا ہے تو کبھی کسی کی تو کبھی کسی کی باری آ جاتی ہے. اور ابھی اس میں مثال کے طور پر میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ پی ایم ایل این کے اپنے ہی ایک سابق رکن اسمبلی ہیں, وہ اس کی زد میں آ گئے ہیں کیونکہ ان کی اس سے پہلے جو کوئی کنوکشن تھی اس کی وجہ سے ڈسکوالیفیکیشن 5 سال ہوئی تھی. لیکن جب انہوں نے یہ قانون بحال کیا 10 سال والا تو وہ خود بھی اب اس الیکشن میں لڑنے کے اہل نہیں رہے اور فائق جمالی ان کا نام ہے اور جو اب اس الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے اس شک کے بحال ہونے سے. تو پھر جب کوئی ایسا قانون بنتا ہے تو پھر اس میں کوئی بھی شکنجے میں آ سکتا ہے, اس لیے یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ کیا صورتحال ہے. اب جی ایک اور خبر جو لاہور ہائی کورٹ سے وہ یہ کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو پابندی لگائی گئی ہے چینلز کے اوپر کہ جناب نام نہیں چل سکتا, قاسم کے ابا بیچارے شوکت خانم کا بیٹا اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے لیے استعمال ہوتے ہیں استارے, بانی چیئرمین اور اب بانی چیئرمین بھی نہیں کہتے تو پھر سابق چیئرمین پی ٹی آئی یا کچھ بھی اس طرح کے. تو بہرحال انہوں نے کہا جی یہ کوئی چکر نہیں ہے کہ اس قسم کا کسی کے اوپر پابندی ہو, تو یہ کیوں ہے اور کس کی طرف سے ہے. تو اس کے اوپر پیمرا نے اپنا جواب جمع کرایا کہ جی ہم نے تو ایسا کوئی آرڈر جاری نہیں کیا. اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ جی پیمرا کو تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں, لہٰذا تمام ٹی وی چینلز عمران خان صاحب کی تصویر بھی چلا سکتے ہیں, ان کا نام بھی چلا سکتے ہیں, ان کے نام کے اوپر جو ایک بیپ آتی ہے اس کو بھی ہٹایا جائے اور ان کے اوپر نشریات بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے اس آرڈر پہ عمل کس نے کرنا ہے, کیونکہ یہاں تو ہم ایک تسلسل سے یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ عدالت میں آ کے پولیس بھی کہہ دیتی ہے کہ بندہ ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن بندہ تو کہیں ہوتا ہے نا, ایک بات تو ہوا ہوتا ہے. اسی طریقے سے آ کے کہہ دیا جاتا ہے کہ کوئی پابندی نہیں عمران خان کے نام پر, لیکن پابندی تو ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف چینلز ابھی تک ان کا نام تو نہیں چلاتے ہیں. تو اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جس پہ یہ مثال دی جا سکتی ہے کہ رپورٹ تو یہی جمع کرائی جاتی ہے عدالتوں میں کہ ایسا کچھ نہیں ہے, لیکن ظاہر ہے ایسا ہوتا تو ہے. تو پھر لاہور ہائی کورٹ نے کورٹ آرڈرز کے حد تک تو کلیئر کر دیا, لیکن کیا ٹی وی چینل مالکان اتنی جرت کر سکیں گے, کیونکہ جہاں سے انہیں آرڈرز آتے ہیں وہ تو کوئی پھر لکھے پڑے آرڈرز نہیں ہوتے, تو پھر وہ بیچارے کیسے ان کی حکم عدولی کریں. تو یہ ہے جناب ایک بڑی ہائی کورٹ کی طرف سے بہرحال اچھا فیصلہ, لیکن اس پہ کیا اس کا عملی طور پہ ہمیں کچھ ہوتا نظر آئے گا, سوری مجھے نہیں آتا. اور لاسٹلی جناب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج کاغذات نامزدگی بڑی تعداد میں منظور ہو رہے ہیں اور فردوس شمیم نقوی صاحب کے کاغذات منظور ہو گئے, شیخ رشید احمد صاحب کے, حلیم عادل شیخ صاحب کے, اجاز الحق صاحب کے, عمیر نیازی کے, راجہ بشارت کے, ان سب کے کاغذات جو ہیں وہ منظور ہو چکے ہیں اور اب یہ لوگ الیکشن لڑنے کے اہل ہیں, اور شاید رات تک میں آپ کو مزید بھی نام بتا سکوں. فردوس شمیم نقوی صاحب کے کاغذات جو منظور ہوئے اس کے اوپر مجھے ضرور ایک کامنٹ کرنا ہے. جبران ناصر صاحب ہیں جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک سماجی کارکن بھی ہیں اور ایک ایڈوکیٹ بھی ہیں. آج ان کی طرف سے مجھے بہت اچھا یہ جیسچر لگا. کچھ دن پہلے میں نے ان کی ٹویٹ میں بھی دیکھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو اگر الیکشن لڑنے میں مسئلہ ہے, ان کے کاغذات نامزد نہیں ہو رہے اور مسترد ہو رہے ہیں, تو وہ اس سلسلے میں کوئی بھی لیگل ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں. اچھا, اب یہ جو جبران ناصر صاحب ہیں کوئی روایتی خود سیاستدان نہیں ہے کہ کوئی ہر وقت الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں, لیکن اس دفعہ وہ بھی میدان میں اترے ہیں اور آزاد امیدوار کی حیثیت سے آئی گیس الیکشن لڑ رہے ہیں. اب انہوں نے یہ ٹویٹ کیا اور اس کے بعد میں نے آج دیکھا کہ فردوس شمیم نقوی صاحب کے لیے وہ خود وہاں پر گئے آر او کے آفس اور اپیلیٹ ٹریبونل میں, اور وہاں پر جا کر انہوں نے ان کے کاغذات میں جو بھی
مسئلے مسائل تھے. مسئلہ مسائل کیا تھا کہ جی آپ کے پاس پارٹی کا نشان کا ٹکٹ نہیں ہے, تو حالانکہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کاغذات مسترد کرنے کے لیے, تو ظاہر ہے یہ اعتراض دور ہو گیا اور پھر وہ اہل قرار پائے. تو انہوں نے پھر ان کے جو کاغذات ہیں اس میں جو بھی ان کی مالی لیگل معاونت تھی وہ کی. لیکن جبران ناصر صاحب کا یہ جیسچر مجھے بہت اچھا لگا. یہ ہوتی ہے بیسکلی اسپورٹس مین اسپرٹ, کہ آپ خود بھی الیکشن لڑ رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اب باقی آپ کے ظاہر مخالف پارٹی میں ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی آپ یہ حوصلہ رکھیں کہ نہیں یار ایسے الیکشن لڑنا چاہیے کہ سب حصہ لے سکیں. مقصد صرف جیت تو نہیں ہوتا, مقصد یہ کہ جمہوریت کو اگر آپ مضبوط کرنا چاہتے ہیں, اس کے اوپر ٹرو اسپرٹ میں آپ عمل کرتے ہیں, تو پھر یہ آپ کی اسپورٹس مین اسپرٹ ہونی چاہیے. اور وہ جا کر مخالف امیدوار کے کاغذات منظور کروا رہے ہیں. یہ ہے جو سیکھنے کی چیز ہے نوجوان نسل سے, ہمارے یہ فرسودہ قسم کے سیاست دانوں کو. دوسری طرف ہمارے یہ تجربہ کار, جہاندیدہ, بڑے مانے تانے کھلاڑی, اور ان کی آپ حیثیت دیکھ لیں اس وقت کہ ہر اوچھا ہتھ کنڈا یہ لوگ آزما رہے ہیں کہ مخالف امیدوار سامنے کھڑا ہی نہ ہو. کبھی ان کے کاغذات چھینے جاتے ہیں, کبھی مسترد کیے جاتے ہیں, کبھی بیٹ چھینا جاتا ہے, کبھی اغوا کیا جاتا ہے بندہ. لیکن مقصد کیا ہے کہ سامنے ہی کوئی کھڑا نہ ہو تاکہ ان کو بالکل ایک پلین فیلڈ مل جائے. تو ایک طرف یہ لوگ ہیں جو اتنا سالوں سے یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں لیکن ابھی تک ٹھیک ہونے کے لیے تیار نہیں. دوسری طرف ہمارے یہ نوجوان نسل کے لوگ ہیں جن کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. آئی وش کہ جبران ناصر صاحب جیتے بھی اور ایسے بہت سے لوگ آگے آ کر پارلیمنٹ میں نمائندگی کریں ہمارے لوگوں کی, نوجوان نسل کی. پڑھے لکھے لوگ آئیں, سلجھے ہوئے لوگ آئیں, ملک سے مخلص لوگ آئیں, مفادات سے اناؤں سے اوپر ہو کر سوچنے والے لوگ آئیں, تو پھر یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے. ورنہ یہ جو روایتی کباڑ خانہ ہے اس نے تو برباد کرنے میں پاکستان کو کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. سوری ٹو سے, لیکن آئی ہیو ٹو سے دس. اب شبیر قریشی صاحب جو ہیں ان کے بھی کاغذات مسترد ہوئے اور ان کو جو ہے بشیر قریشی ان کے اس کے بعد ان کی گرفتاری عمل میں آ گئی. ان کی اہلیہ کا ایک ویڈیو بیان بھی ہے جس میں انہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کس طریقے سے ان کو بلایا گیا اور وہ آفس میں کسی کاغذات کے ہی اس میں مسئلے مسائل سلجھانے کے لیے, اور بعد میں پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا چیمبر سے. تو یہ اب خبر جو ہے بڑی افسوسناک ہے, لیکن یہ بہت ساری دیگر خبروں کی طرح ایک خبر ہے جو کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اور آخر میں جناب میں آپ کو بتا دوں کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید صاحب دھرنا کمیشن میں آج پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے جو بیانات ہیں وہ قلم بند کرا دیے ہیں. بیسکلی یہ وہی معاملہ ہے جس میں تحریک لبیک پاکستان نے دھرنا دیا تھا فیض آباد کے مقام پر. پھر جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے اس کے خلاف ایک فیصلہ دیا تھا اور اس میں ٹھیک ٹھاک لتاڑا تھا اس وقت کی ایجنسیوں کو بھی کہ آپ سیاست میں کیوں مداخلت کرتے ہیں, اور اگر یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ تھی تو حکومت کی بنتی تھی, ایجنسیوں نے آ کے اس میں کیوں انڈرسٹینڈنگ کی, کیونکہ اس معاہدے میں جنرل فیض حمید صاحب کے بھی میرا خیال ہے سگنیچر تھے, تو کچھ اس طرح کا معاملہ تھا. تو اس کے بعد سے پھر آپ کو معلوم ہے کہ جو صورتحال ہوئی, اور اب ان کو یہ جو اس کے بعد امپلیمنٹیشن کہ کیوں نہیں کارروائی کی گئی کسی کے خلاف وغیرہ وغیرہ, وہ سب چیزیں چل رہی تھیں. اب اسی سلسلے میں جو دھرنا کمیشن ہے اس کے اوپر جو جنرل فیض حمید صاحب ہیں ان کو بھی بیان قلم بند کرانے کے لیے پیش ہونا تھا, وہ پیش ہوئے ہیں. جو انہوں نے اس میں اسٹیٹمنٹ لیا ہے وہ بالکل ایسا ہی اسٹیٹمنٹ ہے جس کو جو ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے ان سے کہ جناب میں نے تو جو بھی بات چیت کی وہ مجھے حکومت وقت نے کہا تھا, اور حکومت وقت سے میں نے جو مجھے آرڈر ملا میں نے جا کے ان سے بات چیت کر لی. کیونکہ ظاہر ہے دیکھا جائے تو آئین کے مطابق تو جو فوج ہے یا اس کی ایجنسیاں ہیں وہ تو حکومت وقت کے ماتحت ہیں. ایسا ہے نہیں ہمارے ملک میں اصل میں بظاہر, لیکن جو اصل میں آئین کہتا ہے وہ تو یہ ہے. تو انہوں نے اب یہ جو ساری بات کہہ دیا. اب یہ 2014 میں ہوا تھا دھرنا, میرا خیال ہے نہیں 2014 میں تو عمران خان صاحب والا ہوا تھا. بہرحال میرا خیال ہے نواز شریف صاحب کی حکومت تھی جس دوران یہ دھرنا ہوا تھا. تو اگر اب یہ سارا معاملہ ہے تو اس میں پھر اس وقت کی حکومت ہی جو ہے اس کو بلانا چاہیے کہ بھئی آپ نے کیوں ایجنسیوں کو ملوث کیا اس میں. تو یہ اب ساری کہانی ہے. بہرحال جی دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر اب کیا آتا ہے معاملہ مزید, لیکن ہم نے آج تک تو نہیں دیکھا کہ کسی بھی آپ نے سابق جرنیل کو کسی وجہ سے کٹہرے میں کھڑا کیا ہو. تو یہ تو بڑا ایک ڈفرینٹ اور ان یوزول سا ہی معاملہ ہوگا, لیکن یہ ہے کہ ان کا بیان کم از کم شاید گواہ کی حیثیت میں ہی صحیح, لیکن قلم بند ہو گیا. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.